अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप लोगों से एक बात करती चलूँ। मेरी नॉवेल आतिश इश्क और असीर इश्क है, उसे भी आप लोग सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी कहानी पसंद आएगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो कहानी पसंद आएगी, जैसे आप लोगों ने मेरी नॉवेल आबरू को सराहा है। उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे इस सफ़र में साथ चलने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। मिसेस असगर, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। यकीनन आप अपने खाने-पीने पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद मैमुना से मुखातिब हुई। डॉक्टर, मैं कुछ भी खाती हूँ तो वोमिटिंग की वजह से सब वैसे ही निकल जाता है और मेरा कुछ खाने का दिल भी नहीं चाहता। मिसेस असगर, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, जिसमें ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपने खाना-पीना नहीं छोड़ना है। इससे आपके बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है? असगर डॉक्टर की बातें सुनकर परेशान हुआ था। मिस्टर असगर, अगर ये ठीक से नहीं खाएंगी तो बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। उन्हें ब्लड की कमी है। इससे उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। क्या? मिसकैरेज? मैमुना सुनकर चौंकी थी। जी मिसेस असगर, मिसकैरेज। आप अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे की खातिर खाने-पीने का ध्यान रखें। डॉक्टर, लेकिन मुझे तो कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता। मैं आपको एक सिरप लिख देती हूँ। खाने से आधे घंटे पहले सिरप पी लीजिएगा और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो खाएँ और कोशिश करें खाना ना सही, फ्रूट्स लाज़मी खाएँ। डॉक्टर, अब मैं इनका बहुत ख़्याल रखूँगा। आप फ़िक्र ना करें, असगर ने फ़ौरन कहा। बहुत अच्छी बात है मिस्टर असगर। अगर आप जैसे हस्बैंड हर औरत को मिल जाए, तो कभी कोई औरत ऐसे हालात में खुद को तन्हा महसूस ना करे। वरना हमने देखा है कि बीवी किस कैफ़ियत से गुज़र रही है, हस्बैंड को उसकी कोई परवाह ही नहीं होती। माँ बनना इतना आसान नहीं होता। एक लड़की जब माँ बनती है तो सबसे पहले वो अपने नस्वानी हुस्न की कुर्बानी देती है, जो किसी भी लड़की और औरत के लिए हमेशा उसकी अव्वलीन तरजीह होती है। फिर एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर जो तकलीफ होती है, वो सिर्फ औरत ही समझ सकती है। वो अपने बच्चे की हिफाजत की खातिर अपने बहुत से शौक को भी तर्क कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जब वो एक जान से दो जान होती है, तो उस तकलीफ का अंदाज़ा दुनिया का कोई भी मर्द नहीं लगा सकता। कुछ औरतों के ऑपरेशन होते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उसे क्या तकलीफ हुई होगी, उसका तो ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अपने जिस्म के 7 तह को कटवाना सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, ये सर्फ भी अल्लाह ने सिर्फ औरत को ही बख्शा है। डॉक्टर की बातें सुनकर असगर की आंखें नम हुई थीं। उसकी माँ जो इस दुनिया में मौजूद ना थी, उसे शिद्दत से याद आई थी। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद वो अपनी माँ के पैर धोकर पानी पी लेता। ज़ावियार, आबरू कमरे में दाखिल होते ही उसे पुकार रही थी। वो लैपटॉप में मसरूफ था। चलें, सीधे होकर बैठ जाएं, जख्मों की ड्रेसिंग करनी है। आप सुन रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ। आबरू लैपटॉप बंद करती हुई बोली।
جبکہ ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس تھامے رکھ کھڑی تھی۔ آبرو، یہ کیا ہے؟ میں کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ میرے لیے سب سے ضروری آپ ہیں اور میں اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گی، آبرو نے اٹل لہجے میں کہا۔ زاویار عالم پوری دنیا سے تو جیت سکتا ہے لیکن اپنی جنگلی بلی سے نہیں جیت سکتا۔ آؤ کر دو۔ زاویار آبرو زاویار کے شرٹ کا بٹن کھولنے لگی۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے بٹن کھولتی ہوئی اس کے سینے سے شرٹ ہٹائی۔ چوڑا کسرتی سینہ جسے دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جم میں کافی محنت کی گئی ہے۔ آہ! آبرو اس کے دل کے نزدیکی زخم کی پرانی پٹی اتار رہی تھی جو خشک ہونے کی وجہ سے زخم پر چپک گئی تھی تو زاویار کی بے ساختہ آواز نکلی۔ درد ہو رہا ہے؟ آبرو زاویار کے درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ تھوڑا تھوڑا، زاویار اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر بولا۔ اچھا سوری، اب میں آرام سے کرتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ زاویار کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ وہ زاویار کے بالکل نزدیک بیٹھی تھی۔ بلیو ڈی کی بھینی بھینی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ زاویار کا مردانہ وجاہت اور اس کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو آبرو کے حواسوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ ہینڈ واش کرنے واش روم چلی گئی لیکن اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ آبرو کے زاویار کے قریب جانے کی تشنگی اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آبرو آبرو کے واش روم سے نکلنے کے بعد زاویار نے اسے پکارا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ اور کچھ کہتی تو اس سے مزید اپنے جذبات چھپائے نہیں جاتے۔ ادھر آؤ۔ زاویار، مجھے کام ہے، میں رخسانہ بی بی سے کھانے کا بول کر آتی ہوں۔ آبرو نے بہانہ بنایا۔ کھانے کا بعد میں بول دینا، ابھی میری بات سنو، زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جی بولیں۔ آبرو نظریں جھکائے زاویار کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ زاویار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زاویار آبرو بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ اس کے پاس فی الحال زاویار کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ زاویار نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کی حصار میں قید کیا۔ سن لیا تم نے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اب جو تم نے کھانے پینے میں لاپرواہی برتی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، عسکر نے دھمکی دی مگر بہت پیار سے۔ جی سن لیا، میمونہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سن لیا ہے تو عمل درآمد کون کرے گا؟ عسکر۔ کیا عسکر؟ میمونہ پلیز تم اپنا خیال رکھو، ایسے کیسے چلے گا؟ اچھا نا، میں کوشش کروں گی۔ اوکے گڈ گرل، اب مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ 15 دن گزر چکے تھے۔ ایرم پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے گھر بھی جا چکی تھی۔ اسے رمشا نے بتایا تھا کہ تابش کراچی لوٹ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت اداس ہوئی تھی لیکن اسے تابش سے دوبارہ ملاقات ہونے کی امید تھی اور اب وہ فیصلہ کر کے بیٹھی تھی کہ جیسے ہی اس کی تابش سے ملاقات ہوگی وہ بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی دل کی بات کہہ دے گی۔ زاویار بھی اب بہت بہتر تھا، اس کے زخم لگ بھگ ٹھیک ہو چکے تھے لیکن آبرو نے اسے آفس جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے وہ اب بھی آبرو کی حراست میں قید تھا۔ دلاور ظفر کی معلومات نکلوانے میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ جب اسے صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ ظفر کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، وہ 1 مہینے سے زیادہ کسی بھی ملک میں قیام نہیں کرتا تھا۔ تابش نے بہت کوشش کی تھی کہ خاور جتوئی کی خبر اسے مل جائے لیکن وہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ زاویار تھا
کیونکہ خاور جتوئی تک بات پہنچ گئی تھی کہ زاویار کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے شاید وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ آبرو نے زاویار کے لیے سرپرائز پارٹی رکھی تھی، جس پارٹی کے بارے میں سب ہی جانتے تھے سوائے زاویار کے۔ اس نے یہ پارٹی اپنے ہی عالیشان محل کے لان میں رکھی تھی، جو بہت وسیع اور بے حد خوبصورت تھی۔ زاویار، آج ڈنر پہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ میری فرینڈ اور اس کے ہسبینڈ آ رہے ہیں۔ آپ ٹائم پر ریڈی ہو جائیے گا۔ زاویار نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ زاویار کو آبرو نے کسی نہ کسی بہانے سے روم کے اندر ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ باہر پارٹی کی تیاری چل رہی تھی۔ آبرو نے رخسانہ بی بی سے زاویار کے پسند کے بیف کوفتے اور 3 4 چائنیز ڈشز بنوائی تھیں، جن میں چائنیز رائس، منچورین، وائٹ ساس پاستا اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ، جو رخسانہ بی بی نے اس کی پرہیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا۔ مہمانوں کے لیے کھانا باہر سے آرڈر کیا گیا تھا۔ لاسٹ ٹائم کی طرح ارم اور رمچا نے لان کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری لی تھی، جس کام کو وہ بخوبی کر رہی تھیں۔ آبرو نے پارٹی میں عامر اور آصف کو تو بلایا ہی تھا، ساتھ میں زاویار کے آفس اسٹاف کو بھی بلایا تھا۔ سارے گیسٹ آنا شروع ہو چکے تھے، جسے عسکر اور میمونہ ویلکم کر رہے تھے۔ زاویار، چلے تیار ہو جائیں، گیسٹ آ چکے ہیں، آبرو کمرے میں آ کر بولی۔ میں شاور لے کر آیا، تم میرے لیے کپڑے نکال دو۔ اوکے، آپ جلدی آ جائیں۔ آبرو الماری کے پاس کھڑی زاویار کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ اس نے ڈینم بلیو کلر کا 3 پیس سوٹ نکالا، جس میں لائٹ پستئی کلر کے شرٹ کی کنٹراسٹ کی تھی۔ ساتھ میں خود کے لیے بھی ڈریس نکالی، جو بالکل اس کے شرٹ کے میچنگ کی تھی۔ زاویار شاور لے کر نکلا تو آبرو چینج کر چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ خود وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے پاس کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آبرو کا خوبصورت سراپا بغیر دوپٹے کے زاویار کے سامنے تھا، تو وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ اس کا دل ہچکولے کھانے لگا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا ہوا آبرو کے پاس آیا، اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گیسٹ آ چکے ہیں، جلدی تیار ہو جائیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زاویار اس کی گردن پر جھکا تھا۔ زاویار، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اتنی محنت کی تھی آپ کے لیے میرا مطلب ہے گیسٹ آ چکے ہیں اور آپ کو مستی سوج رہی ہے۔ چلے جلدی تیار ہو جائیں۔ آبرو اپنی کمر کو اس کی باہوں کی گرفت سے آزاد کرتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں تم نے کیوں گیسٹ بلوا لیے ہیں؟ زاویار اپنی آئی برو کو سکڑتے ہوئے بولا۔ باتیں نہیں کریں، جلدی تیار ہو جائیں۔ زاویار بنا کچھ کہے اپنا سوٹ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آبرو زاویار کا ہاتھ تھام کر لان میں آئی، جہاں سارے مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آبرو نے پستئی رنگ کی لانگ فراک پہنی تھی، جو بالکل پلین تھی، جس پر ڈیزائنر کامدار دوپٹہ اوڑھ کر رکھا تھا۔ ہاتھوں میں میچنگ ریشمی چوڑیاں تھیں، کانوں میں بالیاں، گلے میں چین اور ہمیشہ کی طرح پیر میں پاؤزے پہن رکھا تھا۔ زاویار ڈینم بلو 3 پیس سوٹ میں آبرو کے فراک کی میچنگ کی شرٹ پہنے ہوا تھا، جس کے 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا گورا خوبصورت سینہ واضح ہو رہا تھا۔
مہمانوں کی لسٹ میں روزینہ بھی شامل تھی۔ آبرو اور زاویار کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ کر وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ روزینہ کی نظر زاویار پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آج بھی کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اب بھی زاویار کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زاویار کا سحر ہی ایسا تھا کہ جو لڑکی اسے دیکھتی تو اس کے منہ سے بے اختیار کاش نکلتا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میری پوری ڈریس خراب کر دی! روزینہ رخسانہ بی بی پر پوری طرح چیخ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کولڈ ڈرنک کا ٹرے لے کر جا رہی تھی جو روزینہ کے کپڑے پر گر گیا تھا۔ حالانکہ روزینہ نے خود ہی رخسانہ بی بی کو لات مار کر اپنی ڈریس خراب کروائی تھی، اب جاہلوں کی طرح چیخ کر ہنگامہ کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے رخسانہ بی بی؟ دلہن بیگم، میری کوئی غلطی نہیں، بکواس بند کرو، 2 ٹکے کی نوکرانی! روزینہ نے رخسانہ بی بی کی بات کاٹی، کیونکہ اگر رخسانہ بی بی بتا دیتی تو اس کا پلان فلاپ ہو سکتا تھا۔ آپ شور نہیں مچائیں، میرے روم میں چل کر اپنا ڈریس صاف کر لیں۔ آبرو گھر آئے مہمان کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے تحمل سے اس سے بات کی، ورنہ جیسے اس نے رخسانہ بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ آپ واش روم جا کر اپنا ڈریس صاف کر لیں۔ آبرو اسے اپنے روم میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، تم چلی جاؤ۔ اوکے۔ آبرو لان میں آ چکی تھی۔ سب پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں روزینہ بھی آ چکی تھی۔ زاویار کی نظر تو آبرو سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں جہاں آبرو جاتی، زاویار کی نظریں بھی اسی اور گھوم جاتی۔ یہ سب روزینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ پارٹی ختم ہونے سے پہلے ہی بہانہ بنا کر چلی گئی تھی۔ زاویار نے آنکھوں کے اشارے سے آبرو کو بلایا۔ جی بولیں۔ میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تھینک یو۔ آپ کو اچھا لگا؟ میں بس چاہتی تھی کہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے۔ گھر میں رہ کر آپ تھک چکے تھے نا؟ ویسے تم میرا موڈ کسی اور طریقے سے بھی فریش کر سکتی تھی۔ وہ کیسے؟ آبرو نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیڈ روم میں بتاؤں گا، زاویار نے آنکھ ونک کر کے کہا تو آبرو شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ زاویار کی باتوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ شرم کی سرخی اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ زاویار بھائی اور آبرو کتنے خوش لگ رہے ہیں نا؟ میمونہ سائیڈ میں بیٹھی ان دونوں کو ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھ کر بولی۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، دونوں کی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ اصغر، میں ان دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ شکر ہے دونوں کی زندگی میں پیار کے پھول تو کھلے۔ میری دعا ہے ان کی محبت کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ آمین ثم آمین، اصغر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ان کی خوشیاں۔ کیسے زاویار اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ اس نے کبھی مجھے تو ایسے نہیں دیکھا۔ ایسے تو کیا، اس نے تو کبھی مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ آخر کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس آبرو سے ہر معاملے میں زیادہ بہتر ہوں میں۔ میری فیملی اسٹیٹس کا اس نوکرانی کی بیٹی سے بھلا کیا مقابلہ؟ میں اس سے زیادہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہوں۔ مجھ میں ہائی سوسائٹی کے لوگوں کے بیچ بیٹھنے اٹھنے کی تمیز ہے۔ کتنا بکواس ڈریسنگ سینس ہے اس کا! ایسی پارٹی میں فراک پہن کر آ گئی۔
اس تھرڈ کلاس لڑکی کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے. 2 ٹکے کی لڑکی اس شاندار محل کی رانی بن کر بیٹھی ہے، لیکن زیادہ دن نہیں رہے گی اس کی یہ شان و شوکت. بہت جلد میں تم سے سب چھین لوں گی. اب تو میں ایسا داؤ کھیلوں گی کہ زاویار کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنی پڑے گی. ہاں ہاں ہاں. پھر آبرو نہیں، روزینہ ہوگی اس محل کی رانی اور زاویار کے دل کی رانی. بہت جلد میں تمہیں اپنا بنا لوں گی زاویار. اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے. روزینہ خباثت سے مسکرائی. پارٹی ختم ہو چکی تھی، سب جا چکے تھے. زاویار کمرے میں آیا تو آبرو نے چینج کر لیا تھا. وہ لائٹ پنک کلر کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹخنے سے تھوڑی اونچی لوز ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی جو اس کا نائٹ سوٹ تھا. وہ اس لباس میں بھی قہر ڈھا رہی تھی. جلدی چینج کر کے آ جائیں، آبرو نے زاویار کو کہا. آئے ہائے، آج تو میری بیوی خود بلا رہی ہے مجھے، زاویار نے شرارت سے کہا. میڈیسن کھانے کے لیے بلایا ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زاویار کی باتوں کا مفہوم سمجھتی ہوئی اس نے جواب دیا. خوش تو میں ہوں، کیونکہ آج میری جان نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں. زاویار، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو. لیکن آپ کی طبیعت؟ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا. اس کا مطلب تھا اس نے رضامندی دے دی تھی. زاویار بہت خوش تھا. آج وہ ہمیشہ کے لیے اپنی آبرو کی سانسوں میں گھلنے والا تھا. زاویار چینج کر کے آ چکا تھا. جو شرٹ لیس صرف نائکی کا بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. اس کے کسرتی جسم میں اس کی چوڑی کمر اور پیٹ پر واضح طور سے 6 پیکس نظر آ رہے تھے. میڈیسن کھانے کے بعد وہ آبرو کو اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا. زاویار اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا اور اس کی ہونٹوں کی نمی پینے لگا. وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں گھل رہا تھا. نازک سی آبرو اس ہٹے کٹے 6 فٹ 4 انچ کے باڈی بلڈر زاویار کی آغوش میں سما گئی تھی. آج 2 پیار کرنے والے ایک ہو گئے تھے. ایک لمبے انتظار کے بعد زاویار کو آبرو کی قربت میسر ہوئی تھی. آبرو بھی جو کب سے زاویار کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، آج اسے بھی زاویار کی باہوں میں قرار مل رہا تھا. آج دونوں کا پیار مکمل ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بہت جلد ان کا پیار کسی بری نظر کے سائے میں آنے والا ہے. تابش ہاسپٹل کے کیبن میں بیٹھا مریضوں کے رپورٹس چیک کر رہا تھا کہ اسے ایرم کی یاد آنے لگی. آج کل وہ ایرم کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ایرم کے بعد بھی کبھی اسے کسی لڑکی سے محبت ہوگی. لیکن یہ کیسا اتفاق تھا، اسے محبت ہوئی بھی تو اس کے ہم نام سے. وہ یہ سوچ کر پریشان تھا، کیا ایرم کے دل میں بھی کوئی فیلنگز ہے یا بس وہی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. رمشا، تم کیوں رو رہی ہو؟ فہد واز چیٹنگ آن می. رمشا روتی ہوئی بولی. کیا بول رہی ہو؟ سر فہد ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو تمہارے لیے بہت سیریس تھے نا. مجھے نہیں پتا، میں تو یہی سمجھتی تھی، لیکن اب اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیا سر فہد نے ایسا خود کہا ہے؟ ہاں.
اس نے کہا اٹس اوور. وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے بات کرتی ہوں. نہیں رام، چھوڑ دو. بلا وجہ تم فضول کی ٹریجڈی میں پھنس جاؤ گی. لیکن ہم اتنی آسانی سے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. وہ کیا تمہیں ٹائم پاس چیز سمجھ رہے تھے جو ان کا دل بھر گیا تو اٹس اوور کہہ کر بات ختم کر دی؟ شاید اس کے لیے میں وقت گزاری کا سامان ہی تھی، جب ہی اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا. میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ یہ سرور کبھی اپنی اسٹوڈنٹ سے سیریس نہیں ہوتے، لیکن تم نے میری کبھی سنی ہی نہیں. اب ہو گئی نا غلطی، میں کیا کروں؟ نہ سمجھتی. اچھا اب تم رونا تو بند کرو. تمہارے ایسے رونے سے کیا وہ واپس آ جائے گا؟ اب واپس آ بھی جائے تو میں بھی کبھی قبول نہیں کروں گی. اپنی بات پر قائم رہنا. میں اپنی بات پر قائم ہوں، دیکھ لینا تم بھی. آبرو کی صبح آنکھ کھلی تو وہ زاویار کی باہوں میں گرفتار تھی. زاویار اپنی آبرو کو اپنی باہوں میں بھر کر آج چین کی نیند سو رہا تھا. کل رات کی باتوں کو یاد کر کے وہ شرم سے چور ہوئی تھی. وہ آہستہ آہستہ زاویار کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زاویار کی گرفت تو نیند میں بھی بہت مضبوط تھی. کہاں جا رہی ہو؟ میری قید سے فرار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ آبرو نے بامشکل زاویار کا ہاتھ ہٹایا، پھر بستر سے اترنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اب تو آپ خود بھی مجھے آزاد کریں گے تو میں فرار نہیں ہونے والی. اور ایسا کیوں میری بیوٹی؟ زاویار نے سوال کیا. وہ اس لیے کیونکہ جب بیسٹ نے بیوٹی کو زبردستی قید کر رکھا تھا، جب بیوٹی کو وہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے بیوٹی کو احساس ہونے لگا کہ بیسٹ اتنا برا نہیں جتنا لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا. پھر بیوٹی کو کب بیسٹ سے محبت ہو گئی اسے تو خود پتہ نہیں چلا. اس کے بعد بیوٹی کی محبت سے بیسٹ کا قرض ختم ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ ساتھ رہے. اچھا جی، تو بیوٹی کو بیسٹ سے محبت ہو گئی ہے. آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا. لیکن بیسٹ کا قرض تو اب بھی ختم نہیں ہوا. کیا مطلب؟ آبرو نے زاویار کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ کر پوچھا. کچھ نہیں، رخسانہ بی بی سے کہہ کر جلدی میرا ناشتہ بنوا دو، بہت بھوک لگی ہے. زاویار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں بنواتی ہوں ناشتہ. آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا. آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں. یار میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں، وہی ہے نا، پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ایک ویڈیو میں بتا دیتے پھر دوسری ویڈیو میں بولتے ہی نہیں، پھر مجھے ہر بار بتانا پڑتا ہے. تو یار بتایا کریں مجھے کیسی لگ رہی ہے میری ناول. چلیں، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.